इंशाअल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाअल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि आज आखिरी दिन है IIT की जो भी रिपोर्ट फाइनल होने का, आज आखिरी दिन है। इन्होंने कहा क्या कि अगर कतरी को जाके इन्होंने इंटरव्यू या उससे रिपोर्ट ना ली, कतरी से जाके कतर उसके घर जाके, तो ये मानेंगे नहीं रिपोर्ट। मैं इन 4 स्टूजेस को, एक होती थी हमारे ज़माने में 3 स्टूजेस, ये 4 स्टूजेस शरीफ ख़ानदान के जो स्टूजेस हैं, शर्म आनी चाहिए कि ये वज़ीर हैं, इस मुल्क के टैक्स के पैसे पे चलने वाले इस तरह की बात कर सकते हैं। कौन एक इंसान जो जमहूरियत में बिलीव करता है वो इस तरह की कल इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया दे सकता है कि हम JIT की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। बेवकूफ़ो, अहमको, JIT ने तो रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है। JIT क्यों बनाई है कि 5 बेंच जजेस का जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उनमें से 2 जजेस ने तो जो एग्जिस्टिंग एविडेंस थी उस पे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाकी 3 ने कहा कि हमें मजीद और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए JIT बन गई। JIT ये नून लीग के लिए ना बनी थी ना हमारे लिए बनी थी। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई अपनी, जो 3 जजेस ने फैसला करना था उन्होंने अपने लिए कि मजीद हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, और उन्होंने 12 या 13 उन्होंने क्वेश्चंस दिए। उन क्वेश्चंस के अंदर JIT ने इंफॉर्मेशन गैदर करना था। ये बेवकूफ़ों ने कल कैसे कह दिया कि हम JIT को नहीं मानेंगे? इन्होंने JIT को इनको रिपोर्ट करनी है। JIT ने तो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करनी है ताकि वो फैसला करे। बाकी 3 जजेस देख के, एविडेंस देख के कि क्या उन्होंने डिस्क्वालीफाई करना है नवाज शरीफ को या नहीं करना। तो इन्होंने जब ये कहा कि हम JIT का फैसला नहीं मानेंगे, अगर कतरी का इन्होंने जाके इंटरव्यू ना लिया उससे, तो एक दिन में तो इंटरव्यू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फैसला तो इन्होंने मानना नहीं है। मैं इन वजीरों से पूछता हूँ कि जब जस्टिस अजमत ने पहली JIT की जो हेयरिंग थी उसमें जब उन्होंने कहा कि अगर कतरी ने आके एविडेंस JIT के सामने अपेयर ना हुआ तो ये जो उसका लेटर है ये रद्दी के अंदर जाएगा। क्या इन्होंने सुना नहीं था उस चीज़ को? जब उन्होंने कह दिया था कि कतरी ने अपेयर करना है नहीं तो उस लेटर की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, तो क्या इनको तब नहीं पता था? क्या 2 महीने पहले इनको नहीं पता था? क्यों नहीं उन्होंने कोशिश की कतरी को लाने के लिए? जो तलोरे मारने आ जाता है यहाँ। पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट है 200 अरब का, उसके लिए तो वो चक्कर मार लेगा बिजनेस के लिए, लेकिन क्या जो सारी नवाज शरीफ और उसके बच्चों का जो सारी मनी ट्रेल है वो कतरी है। अल तौफीक को किसने पैसा दिया अरबों रुपए का कर्जा वापस करने के लिए लंदन में? कतरी ने। वो 2 बेटे हसन और हुसैन को बिजनेस स्टार्ट करने का जिससे वो अरबोपति बन गए दोनों, किसने पैसा दिया? कतरी ने दिया। 13 साल लंदन के मेफेयर के फ्लैट्स में कैसे ठहरे थे बच्चे? कतरी के फ्लैट थे। कैसे हुसैन नवाज को मिला? कतरी ने 2006 में दिया। जब कतरी सब कुछ था तो क्या कतरी को इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कतरी को लाने के लिए? क्योंकि इनका डिफेंस है। 2 जज ने तो फैसला कर लिया था कि कतरी फ्रॉड है, उन्होंने तो मानी नहीं बात। ये 3 ने मजीद फैसला करना था और उन्होंने मौका दिया इनको 13 क्वेश्चंस में कि आके हमें जवाब दो, जिसमें कतरी एक था। तो अब सवाल ये होता है कि क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कतरी को लाने के लिए? सारी दुनिया के अंदर जब केस चलता है तो जो अपनी एविडेंस को कोरॉबोरेट करता है, जो भी आदमी होता है वो अपने विटनेस लेके आता है। मेरा जब बोथम के साथ केस था, बोथम के अपने विटनेस थे, मेरे अपने गवाह थे, तो इनका तो सारा केस ही कतरी का था, क्यों नहीं लेके आए उसको?
کیوں نہیں وہ آیا جب وہ اتنا بزنس پارٹنر ہے؟ آپ نے خود عدالت میں کہا تھا نواز شریف کا بزنس پارٹنر ہے، کیوں نہیں آیا وہ؟ اور اب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں. کیا نہیں مانیں گے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. جی آئی ٹی کو تو کوئی فیصلہ دینا ہی نہیں ہے، جی آئی ٹی نے تو رپورٹ سپریم کورٹ کو دینی ہے. تو اس کا مطلب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اس لیے میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ کیا یہ آپ بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ سارے ادارے تو آپ تباہ کر بیٹھے ہیں. سارے اداروں کا تو حال یہ ہے، وہ جو اب ایف آئی اے نے جب سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا تو انہوں نے جا کے پتا چلا کہ ایس سی سی پی کے چیئرمین جس کو دار نے خاص لگوایا تھا، اسحاق ڈار نے، اس نے خود ہی ایف آئی اے نے بتایا کہ اس نے وہ ڈاکیومنٹس اس نے ٹیمپر کیا ہے ایویڈنس کے ساتھ، فوجری کی ہے. وہ جو چودھری شوگر مل نواز شریف کی جو منی لانڈرنگ کی ایک اور طریقہ تھا، انہوں نے کہا فوجری کی ہے. ایس سی سی پی کے چیئرمین سارے ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے. اور پھر سازش ہو گئی، جی آئی ٹی سازش ہو گئی. میں ان کو دیکھتا تھا جو یہ جی آئی ٹی میں جاتے تھے، یہ سارا شریف خاندان اور دار، یہ جب جی آئی ٹی میں جاتے تھے بڑے اخبار ایسے ایسے ہاتھ لاتے جیسے پتہ نہیں کوئی یہ کون سا کشمیر فتح کر کے اندر جا رہے ہیں. جب باہر آتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی 10 راؤنڈ ہیوی ویٹ باکسر نے ان کو پھینٹا لگایا، منہ سوجے ہوئے. اچھا پہلی چیز، ہلے ہوئے. پہلی چیز ان کے منہ میں آتی تھی عمران خان. اب عمران خان جان کے کبھی میں کہیں چترال تھا، کبھی میں کہاں تھا، لیکن میں یاد آ جاتا تھا ان کو. اس کے بعد دوسرا سوال کیا کرتے تھے کہ جی ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے جی آئی ٹی نے. ایک تو میرے خیال میں ان کو جیل اس لیے جانا چاہیے کہ منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن، کرپشن، کنسیلمنٹ آف ایسٹس، یہ ساری کرائمز ہیں، یہ سارے جرم ہیں. کیونکہ جو نکلتا کہتا ہے جی ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ 4 بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن ایک اور ان کے اوپر جرم ہے. میرے خیال میں ان کو جیل میں اس لیے بھی جانا چاہیے، ایک اور جرم ان کو لگنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ سارے لوگ بھیڑ بکری ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو مرضی آگے کہے. آپ جے آئی ٹی میں کرمنل انویسٹیگیشن میں جا رہے ہیں اور باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سوالوں کا جواب جے آئی ٹی نے نہیں دیا. یہ لوگوں کو پاگل بنانے کا طریقہ. اور پھر جو ان کا رویہ باہر ہے، جس طرح لگتا ہے نا کہ باکسنگ سے پنچ ڈرنک ہوئے ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں، تو اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ادھر پہنچ گئی ہے جدھر نواز شریف نے ڈسکوالیفائی ہو جانا ہے. اس لیے یہ کل کی پریس کانفرنس ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کدھر جا رہا ہے. یہ ایسے ہے کہ اگر میں کرکٹنگ ٹرمز میں آپ کو کہوں کہ ایک ٹیم کو پتہ چل گیا کہ وہ بڑی کوئی چانس ہی نہیں میچ جیتنے کی، امپائروں کو پھر ڈال دو امپائروں کے اوپر. وہ ہمارے زمانے میں موجود، اب تو پھر بھی نیوٹرل امپائر ہیں. تو یہ انہوں نے وہی کیا ہے کہ جے آئی ٹی کو انہوں نے اب سازش کروا دی ہے کہ جی ان بہت بڑی سازش ہو گئی ہے. اور اچھا سازش کس کے؟ جمہوریت کے خلاف. سپریم کورٹ کا کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، لیکن جمہوریت کے اوپر سازش ہو رہی ہے. یہ ایک اور لوگوں کو بیوقوف، 30 سال سے بیوقوف لوگوں کو بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پھر بچ جائیں گے. پھر سازش کون کر رہے ہیں؟ باقی ادارے تو انہوں نے سارے کنٹرول کر لیے ہیں. جو ابھی یہی جو ایف آئی اے اور ایف آئی اے ان کے نیچے نہیں. سپریم کورٹ نے جب ایف آئی اے کو کہا تو اس نے جا کے پکڑا کہ جو فوجری کی ہوئی ہے ایس سی سی پی کے چیئرمین نے. اب سارے ادارے ان کے کنٹرول میں، 2 رہ گئے ہیں ادارے. اب سازش ان 2 ادارے ہی کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ اور دوسرا پاکستانی فوج. اب اس کے پیچھے پڑ گئے، سپریم کورٹ اور پاکستانی فوج کے پیچھے. میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب مریم نواز نے دسمبر میں ٹویٹ کی تھی، وہ کیا ٹویٹ کی تھی؟ جب نئے آرمی چیف آئے اور جب نئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے، مریم نواز کی ٹویٹ تھی کہ مشکل وقت نکل گیا، پتہ نہیں آندھی نکل گئی ہے، جو بھی چلا گیا ہے
جو تناور درخت ہیں وہ رہ گئے ہیں، باقی سارے بہ گئے. پتہ نہیں کیا اس کی ٹویٹ تھی، یعنی خوش آمدید کہا اس نے کہ یہ ہمارے لوگ آ گئے ہیں. آرمی چیف بھی اپنا ہے اور چیف جسٹس بھی ہمارا ہے. اور اب انہی دو اداروں کے اوپر پڑ گئے پیچھے. وہی جے آئی ٹی جب مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، چھوٹے میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب کو لڈو منہ میں ڈالا جب جے آئی ٹی بنی. باقی موٹو گینگ کھڑی ہو کے ایسے ایسے کر کے اشارے کر رہی تھی. اور اس کے بعد اب تماشا آپ کے سامنے ہے کہ اسی جے آئی ٹی کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کل 4 وزیر گورنمنٹ کے، شریف خاندان کا کیس ہے، پاکستان کا کیس نہیں ہے، 4 ملک کے وزیر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب ہم فیصلہ ہی نہیں مانیں گے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اس لیے میں نے یہ پریس کانفرنس آج اس لیے کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو. تیاریاں کر رہے ہیں، وہ آج پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں ان کے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نے یہ پریس کانفرنس آج اس لیے کی ہے کہ ہم نے اپنی سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے، میں نے ساری پاکستانی قوم کو کال دے رہا ہوں، تیار رہیں. تحریک انصاف کو تو میں نے کال دے دی ہے، میں آج پاکستان کے وکلا کو کال دے رہا ہوں، آپ تیار رہیں. آپ کے سامنے حملہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، آپ تیار رہیں. میں پاکستان کی سول سوسائٹی کو کہہ رہا ہوں آپ تیار رہیں، کیونکہ یہ جس طرف جا رہا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہونے جا رہی ہے. جب ایک بڑی مشکلوں سے سپریم کورٹ کو ایک انڈیپینڈنٹ پبلک نے کھڑے ہو کے ایک آزاد سپریم کورٹ بنایا، یہ آسان نہیں تھا کام، یہ بڑی جدوجہد تھی جس میں سب نے شرکت کی. یاد رکھیں کہ سجاد علی شاہ کے بعد نواز شریف نے جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا تھا. کبھی بھی پاکستان کی جوڈیشری آزاد نہیں ہوئی جب تک کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے. اور وہی جو افتخار چودھری کو جب ریسٹور کروایا تو پہلی دفعہ لوگوں کو اعتماد ہوا کہ جوڈیشری بھی ہماری آزاد ہے، ہمیں انصاف مل سکتا ہے اگر ملک میں کوئی حکمران آئے جو ظلم کرے. اب یہ پھر سے وہ سجاد علی شاہ کے بعد جس طرح پہلے انہوں نے جوڈیشری کو دبایا تھا، اب پھر ادھر جا رہا ہے. دیکھیں ایک قوم کبھی بمباری سے نہیں تباہ ہوتی. جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار میں بمباری ہوئی، ختم ہو گئے تھے شہر کے شہر ان کے. 10 سالوں میں قومیں کھڑی ہو گئی تھی. جب جرمنی سارا یورپ کو فتح کر لیا ہٹلر نے، اور جب کھڑا تھا برطانیہ کو فتح کرنے کے لیے اور بمباری کر رہا تھا، تو جب لوگوں نے چرچل سے پوچھا، برطانیہ کے لوگوں نے، کہ ہم بچ جائیں گے، تو اس نے کیا کہا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہمیں کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی. مطلب یہ ہے کہ جب ایک ملک میں انصاف کا نظام ہوتا ہے، جب ادارے مضبوط ہوتے، یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے. حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ وہ کرنے جا رہا ہے. ایک خاندان اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے. میں اس لیے ساری پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں، آپ تیار رہیں. یہ کل آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بمباری بھی نہیں اس قوم کو ختم کر سکتی، وہ پھر قوم کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن جب جو یہ شریف خاندان کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے جو ادارے تباہ کر رہا ہے، یہ ملک کی اصل تباہی ہے. آپ تیسری دنیا جو غریب ملک ہیں وسائل کی وجہ سے غریب نہیں ہیں. غریب ملک اس لیے ان کے ادارے تباہ ہوئے ہیں. وہاں بھی نواز شریف کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسہ کھا کے باہر بھیج دیتے ہیں اور ادارے ختم کر دیتے ہیں. سارے تیار رہیں، کل ہم دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. اور میں ساری اپنی پارٹی کو تو ابھی سے آج سے تیار کر رہا ہوں. صبح ہے جب سوال جواب ہوا ہوگا جے آئی ٹی میں، تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن میں جو مٹیریل اکٹھا کر لیا، ان کو پتہ ہے انہوں نے بچنا نہیں ہے. اس لیے یہ پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ان کے فیصلہ نہیں مانیں گے. ساری قوم تیار رہے. اور میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ نواز شریف کو ECL پہ ڈالو. یہ ملک کا سیکیورٹی رسک ہے. یہ اس وقت جو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اپنے پیسے اپنی، میں نے یہ کل ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، لیکن میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار رہو، کیونکہ یہ پاکستان کے فیوچر کا ایشو ہے. یہ کوئی میری پارٹی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی فیوچر کا ہے. اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کل جب سپریم کورٹ بیٹھے، ان کی جو پریس کانفرنس کل ہوئی ہے اس سے تو واضح ہو گیا کہ یہ کیس ہار گئے. جو انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ہم فیصلہ ہی نہیں مانیں گے، اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ کیا آ رہا ہے. ان
کرپشن بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کو ECL پہ ڈالو, اور میں یہ کہوں گا کہ اسے کہیں اسٹیپ ڈاؤن کرے. یہ سارے ملک کو گروی رکھا ہوا اس نے. ملک میں سارا وہ وزیروں کا کیا یہ کام ہے کہ اس خاندان کی کرپشن بچانا؟ وہ ایک ان کا وہ جو ان کا ایک بڑا سوڈو انٹلیکچوئل بنتا ہے, وہ بار بار کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. نواز شریف کے اوپر کرپشن کیس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رک رہی ہے. چائنا نے 200 وزیروں کو 3 سال میں پکڑا ہے کرپشن میں, 200 وزیروں کو. ان کی ڈیولپمنٹ تو اور بہتر ہو گئی ہے. لی کوان یو نے جب سنگاپور کو اٹھایا تھا تو سب سے پہلے اس نے 3 وزیر پکڑے تھے, اس نے کلین گورنمنٹ دی تھی, اس نے کرپشن کے اوپر قابو پایا تھا تو وہ اٹھا ہے. یہ کون سا ملک ہے کہ جناب اس کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالو تو ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے؟ ڈیولپمنٹ رکے گی اس کی جب کرپشن پہ ہاتھ ڈالو گے. شریف خاندان کے بینک بیلنسز کی ڈیولپمنٹ کم ہوگی, ان کے جو گھر بنتے جا رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز بنتی جا رہی ہیں. 3 اور شوگر ملز کاٹن گروئنگ ایریا میں شہباز شریف نے آرڈر کر دیا, جس سے بڑی کرپشن کیا ہے. تو ان کو ڈیولپمنٹ, پاکستان ڈیولپمنٹ کی نہیں فکر, ان کی ذاتی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ یہ جس طرف جا رہا ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن بھی کرائے, اس کو ECL کے اوپر ڈالے کل. ہاں میں افضل میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے میں جواب دیتا ہوں. میری گزارش ہے آپ سے, جو آپ کی لاسٹ پریس کانفرنس اس حوالے سے ہے کہ آپ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ میاں نواز شریف نے سارے میڈیا کو خرید لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا 30 ہزار جو جرنلسٹ ہے وہ یہ سب سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کو بھی یہ کہہ دیا اسٹیل انجن ہے, میں ہوں, یہ کیمرہ مین ہے, یہ رپورٹر ہے. تو کائنڈلی کیونکہ ہم سب لوگ تو آپ کو پتا ہے بات کے جدوجہد کرنے والے بھی ہیں اور قلم کے مزدور بھی ہیں. جی تو اس حوالے سے پاکستان بھر کے جرنلسٹوں کی طرف سے مجھے فون آ رہے ہیں کہ خان صاحب سے یہ کوشچن کریں کہ آپ کوئی کراچی بیٹھا ہے, کوئی جرنلسٹ پشاور بیٹھا ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ لوگوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نواز شریف نے پیسے دے کے خرید لیا ہے عمران خان صاحب کے. جی میں بٹ صاحب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں اس بات کو. پاکستان کی جمہوریت کی سٹرگل میں جو آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں اس میں پاکستان کے صحافیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, پاکستان کے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں وہ کبھی نہیں بھولتا, میں ورکنگ جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں, جب وہ شیلنگ کی رات تھی وہ میرے ذہن میں کبھی نہیں جائے گی, 30 اگست 2014 کی. تو مجھے یاد ہے کہ اتنا برا, اتنی زیادہ شیلنگ تھی کہ جب میں صبح دیکھا, صبح جب روشنی آئی تو لوگ لیٹے پڑے تھے زمینوں کے اوپر. تو تب بھی وہ ان کے اوپر وہ جو کرینز کے اوپر صحافی, وہ جو آپ کے کیمرہ مین تھے وہ اپنے اوپر منہ پہ لے کے ماسک لے کے تو وہاں بیچارے فلم کر رہے تھے. دیکھیں میں آپ سب کو پھر سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی سب سے زیادہ رسپیکٹ اور ہمیشہ میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا صرف آبجیکشن ایک چیز پہ ہے, اور صحافیوں کا بہت بڑا رول ہے اس کی پاکستان کی جمہوریت میں. میرا صرف آبجیکشن یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس, اور میں نام لیتا ہوں کہ یہ میڈیا ہاؤس کے جو اونر ہیں شکیل الرحمان, یہ جو انہوں نے گیم کھیلی ہے اس کے اوپر, میڈیا کا کام فیکٹ سامنے لانا ہے, میڈیا کا کام پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے. اب کل ان کے ایک وزیر نے کیا کہا کہ جی میں فوج کو اٹیک کر رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا, یہ اخبار میں چھپا تھا. یہ کون سے اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا تھا؟ وہ جنگ میں چھپا تھا. پہلے وہ جنگ میں آرٹیکل نکالتے ہیں, پھر ان کے وزیر اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. میرا صرف یہ ہے, میں کبھی اس میڈیا کو نہیں بات کر رہا جس نے سٹرگل کیا اور پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. ہماری جمہوریت کی سٹرگل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, یہاں تک پہنچی ہے. لیکن یہ جو میڈیا ہاؤس کے اونرز اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو تباہ کرتے ہیں, میں اس کے خلاف بولتا ہوں. پبلک میں نیریٹو یہ ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے, پبلک میں نیریٹو یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ پبلک کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب تو جا رہے ہیں لیکن رہیں گے خان صاحب بھی نہیں. آپ کا جو کنٹیمپٹ کا جو کیس ہے کل الیکشن کمیشن فیصلہ سنانے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ جواب نہیں آ رہا الیکشن کمیشن میں. آپ کے بعد پارٹی کا اگلا چیئرمین کون ہوگا؟ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے, یہ جو نام اس کا سپریم کورٹ کے ایک بڑے معتبر چیف جسٹس ہے نواز شریف کا نام گاڈ فادر رکھا ہے, یہ واقعی صحیح ہے. گاڈ فادر کا مطلب مافیا ہے. مافیا کیا کرتا ہے
یا مافیا آپ کو خریدتا ہے اور یا پھر آپ کے اوپر انتقامی کارروائی کر کے آپ کو ڈراتا ہے. مجھے بتائیں میرے پاس یہ ہمارے اوپر کیس ہے کیا؟ کیس یہ ہے جی کہ باہر سے پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کیے, باہر سے اوورسیز پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ 19 ارب 20 ارب ڈالر بھیجتے ہیں وہ یہاں جس پہ ملک چلتا ہے. تو ان سے ہم مانتے ہیں پیسہ کٹا کے. ایک وہ کیس لٹک رہا ہے. دوسرا میرا کیس, یعنی مجھے ابھی تک یہ بتایا کہ یہ جو میں نے فلیٹ لے کے ایک کرکٹ کی کمائی سے باہر سے فلیٹ خریدا, اس سے پیسہ پاکستان لے کے آیا ہوں. جرم کون سا ہے؟ کیا نہ منی لانڈرنگ ہے نہ ٹیکس ایویژن. ٹیکس ایویژن ہو تو برطانیہ کے لوگ شور مچائے نا, میں نے تو باہر پیسہ کمایا ہے. ساری ڈیٹیلز میں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں. یہ اس پہ کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا, بالکل نہ میں نہ پارٹی, کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے. لیکن اگر اس گاڈ فادر کو اس ملک سے اس کی جان چھڑانے کے لیے مجھے ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو تو وہ مجھے منظور ہے, لیکن اس سے پاکستان کی جان چھوٹے. جی آئی ٹی میں جتنے بھی پی ایم ایل این کے لیڈروں کو بلایا گیا, اس کی میاں صاحب کی فیملی کو بلایا گیا, نمبر ایک کوشچن یہ ہے کہ پٹیشنر کو کیوں نہیں بلایا گیا. دوسرا یہ کہ آج میاں صاحب کے کافی خیرخواہ جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے کافی نعرے بلند کیے ہیں کہ اس سے حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو. یہ میرا سوال یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے 2 ارکان کو یہ ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں سوالوں کا جواب دیجیے پلیز. جی, سب سے پہلے اس کو آپ کے سوال کو جواب دینے سے پہلے بڑی آسان چیز ہے. لوگ یہ سمجھیں کہ جی مریم نواز, دیکھیں بڑا مریم صفدر پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور مجھے بھی اچھا نہیں لگا. کسی کو ہماری روایت نہیں ہے اس کی, ہمارا مغرب سے مختلف ہے. ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں یہاں. وہ اور بات ہے کہ جو یہ نواز شریف اور ان کی جو ٹولے نے جو عورتوں سے ان کا رویہ ہے, میں سب سے زیادہ متاثر ہوں جو انہوں نے بیچاری 21 سال کی جماعت پاکستان آئی, انہوں نے جو اس سے کیا ہے. یہودی لابی, وہ بیچاری عیسائی تھی, مسلمان ہوئی, اس کو یہودی بنا کے یہودی لابی کی سازش 21 سال کی لڑکی کے اوپر. پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا کہ یہ ٹائلیں اسمگل کر کے لے کے جا رہی ہے. وہ بیچاری 9 مہینے باہر اس نے گزارے. یہ ہیں گھٹیا لوگ کہتے ہیں نا. اور اب ان کو عورت یاد آ گئی ہے جب مریم نواز پیر ہوئی ہیں. مریم نواز پیر کیوں ہوئی ہیں؟ یہ ذرا مریم صفدر, آپ ایک منٹ ٹھہریں. آپ کوئی بھی, میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ جو سارے ڈرامہ اگر آپ نے انفولڈ کرنا نا, یہ شروع کدھر سے ہوا؟ اپنے موبائل فون کے اوپر جا کے ICIJ گوگل کریں, اس کے اوپر مریم صفدر کا نام ڈالیں, اور آپ جب نام ڈالیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. یہ چیز کیا ہے؟ یہ بتائے گی کہ مریم صفدر اصل میں اصل مالکہ ہیں وہ لنڈن کے فلیٹس کی. ادھر سے ساری بات شروع ہوئی تھی. ہوا کیا کہ ان کا نام آ گیا. ہم نے پرائم منسٹر سے اپوزیشن ہوتے ہوئے نواز شریف سے پوچھا کہ جناب بتائیں ایکسپلینیشن کیا ہے. یہ پچھلی اپریل سے ڈرامہ شروع ہوا ہے. پہلے کچھ اور بتا رہے ہیں کہ جی وہ جدے سے پیسہ گیا, کوئی وہ سٹیل مل تھی پتہ نہیں وہ بکی. سپریم کورٹ میں پہنچے تو قطری کا خط آ گیا. یہ ہے اصل جس کے اوپر شروع ہوا, اور کوئی جواب ابھی تک نہ ملا ہے. اور جنہوں نے ICIJ کے جرنلسٹ ہیں, وہ اوبن وائر وہ ٹیکسٹ کرتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مریم نواز ہیں اصل مالکہ ان فلیٹس کی. یہ ہے, یہ آپ جب یہ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی. اور یہ کیا ہے؟ مریم نواز نیلسن اور نیسکول آف شور کمپنیز کی مالکہ ہیں, اور وہ یہ 4 فلیٹس ان کے ہیں. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ جا کے اچھا اگر انہوں نے کسی کو کہنا سازش ہے تو ان کے پیچھے ان سے پوچھے نا, یہ انہوں نے کیا ہوا ہے, ہم نے تو نہیں کیا یہ. اور ان کو جا کے سو کریں, ان سے کہنا, ان سے شہباز شریف نے میرے اوپر تو 10 ارب کا ہرجانہ کر دیا ہے. تو شہباز شریف تم اور اپنی فیملی کی بقا کہ جی وہ کبھی وہ بچہ چلا گیا چھوٹا سا 45 سال کا, بہت چھوٹا سا بچہ, وہ جا کے بیٹھ کے کرسی پہ, اس کے اوپر آپ کو رنج ہو جاتا ہے. کبھی آپ بات کرتے ہیں, آپ کریں نا ذرا ان کے اوپر ہرجانہ. وہاں تو لاز ایسے ہیں کہ آپ کو تو اچھے خاصے پیسے, آپ کو تو کرپشن نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا. تو کیوں نہیں کرتے وہاں؟ نون لیگ جیسے لڑ رہی ہے, وہ ICIJ کے وہ جو
وہ جب JIT سے باہر ان کی شکلیں دیکھتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیسی جنگ لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جب JIT تشکیل دی گئی تھی اس وقت آپ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے بڑی تنقید کی جاتی رہی تھی کہ یہ بھی کہا گیا کہ بند کمروں میں شفافیت کا جب اس ٹائم نون لیگ جو تھی وہ مٹھائیاں بانٹ رہی تھی اب اس کے الٹ ہو گیا. اب آپ JIT کے پاس کھڑے ہو گئے وہ اس کے خلاف کہ وہ ایسا تاثر کیوں ہے کہ انصاف جب ہمارے حق میں ہی وہ فیصلہ میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جب JIT بنی تو کیا کہا تھا ہم نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے وہ ادارے جو اس کے نیچے ہیں وہ کیسے کام کریں گے. وہ ثابت ہو گیا. وہ جو SCCP چیئرمین کا ثابت ہو گیا ہے. اور FIA نے خود نہیں کیا. جب سپریم کورٹ نے FIA کو کہا تو انہوں نے جا کے پتہ چلوایا کہ وہ فراڈلنٹ ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں اور ڈاکیومنٹس چھپا رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ان کے نیچے ہوتے ہوئے کسی صورت یہ صحیح کام نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے اعجاز صاحب نے کہا ہے کہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہے کیمرہ تمام کیمرے اور تمام پروسیڈنگ ہے وہ آن ایئر کی جائے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا رویہ تھا؟ دوسرا جی میں پہلے یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ JIT میں پیش نہیں ہوتے, آپ اختیاری ہیں, آپ کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو جیل میں صرف ایک وجہ سے ڈالنا چاہیے. ایک اور وجہ سے وجوہ تو بہت ہیں کہ یہ لوگوں کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں اس قوم کو. وہ JIT بنی تھی, سپریم کورٹ نے اپنی JIT بنائی تھی. مزید اور انویسٹیگیشن کے لیے 3 ججز نے 2 فیصلہ کر بیٹھے ہیں. اب یہ JIT بنی ہے ان کے لیے نہ. ہمیں تو ہماری جتنی جو بھی ہماری پٹیشن تھی وہ مان گئے ہیں. انہوں نے مزید ان سے ایکسپلینیشن 13 چیزوں پہ مانگے تھے. اس کے لیے JIT بنی ہوئی ہے. آپ کے خلاف جو پیرس کورٹ کے اندر ہے وہاں سے آپ ایک کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل کرنے والی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. اچھا جو میرے اوپر دہشت گرد مجھے دہشت گرد کے اوپر اشتہاری بنایا ہوا ہے, اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ میں کیا بتاؤں؟ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہے مافیا. اس کو کہتے ہیں مافیا. یعنی کتنے ہم نے کیس کیے ہوئے ہیں پختونخوا میں بتائیں ان کے لوگوں کے خلاف. ایک بتا دیں FIR کٹی ہوئی ہے, وہ امیر مقام جو چاروں طرف پھرتا رہتا ہے, اس کے اوپر ہم نہیں کاٹ سکتے. اس کے اوپر تو وہ تو جو جیسے اس نے پیسہ بنایا ہے وہ سب جانتے ہیں. کیا اس کے اوپر FIR نہیں کاٹ سکتے؟ ایک نہیں ہے کسی پہ, یہاں سب کے اوپر FIR ہے. جتنے یہاں کھڑے ہم سب پہ FIR کاٹی ہوئی ہے. جی باری باری ایک ہاں ساری میں بالکل اس سے متفق ہوں. ہمیں کوئی چیز ساری رپورٹ اوپن ہونی چاہیے. ہم نے تو وہ شروع میں مانگی تھی. اس سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں وہ کر سکتے کیونکہ آگے افیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہم بالکل تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے. جی سامنے آ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ملک پھر کسی نئے بحران کی سیاسی بحران کی جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی اگر تو یہ جمہوریت ہے تو پھر تو کوئی بحران ہے ہی نہیں. پھر تو اگر پرائم منسٹر کو بڑی دیر پہلے ریزائن کر دینا چاہیے تھا. یہی نواز شریف نے یوسف رضا کو کہا تھا کہ جناب آپ ریزائن کریں, جب تک آپ کے اوپر انویسٹیگیشن ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, کسی اور کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا. ملک چلتا رہتا آگے. انہوں نے خود ہی ملک کو کرائسس میں ڈالا. ساری گورنمنٹ کو لگا دیا ان کی چوری بچانے کے لیے. گورنمنٹ کی ساری وہاں توجہ لگی ہوئی ہے. فیتے کاٹتے پھر رہے ہیں صرف بتانے کے لیے کہ جی بڑی میں ڈیولپمنٹ کر رہا تھا, دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں. وہ یعنی ہماری وہ نشاندہی کرے جو انٹرنیشنل انکشاف ہوا, ہم نے نہیں کیا. تو باہر میرا پوائنٹ یہ, میں لاسٹ پوائنٹ یہ دیکھیں, میرا پوائنٹ یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر حقیقی جمہوریت ہے تو نواز شریف کو جانا چاہیے اور کوئی اور نون لیگ سے آ جائے. نون لیگ اور کیا ان کی فیملی کے علاوہ بھی کوئی ہے نون لیگ میں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں نون لیگ والوں سے, اور کوئی ہے آپ میں, یا صرف ان کے بچوں نے باریاں لینی ہیں؟ اگر بچے نہیں آئیں گے تو نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. کیا یہ ہے ان کی؟ اگر جمہوریت ہے تو کوئی اور پرائم منسٹر بن جائے. اچھا جی لاسٹ کوسچن جو حالیہ دورہ دیکھا جا رہا ہے, کچھ اسپیکولیشن یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس کا پاناما کے ورڈکٹ سے کوئی دانا بانا بنایا جا رہا ہے. کس چیز کا؟ امریکی سینیٹرز کا جو حالیہ دورہ تھا, دوسری جانب شریف خاندان کے ساتھ وہ بھی ساری قوم کے ساتھ مانتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب تو انٹرنیشنل پریشر بھی نہیں بچا سکتا نواز شریف کو.
اور وہ اگر آپ نے دیکھنا تھا تو کل ان 4 وزیروں کی شکلیں دیکھ لیتے، آپ کو پتا ہونا تھا کہ گیم کدھر جا